अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने इस बात का फैसला किया है कि जो वज़ीर हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के अली अमीन गंडापुर साहब, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें दिखाया गया, जिसमें आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये ढुडियाल के इलाके में जलसे से खिताब करने के बाद या पहले शायद ये मुबैना तौर पर पैसे पकड़ा रहे थे। अब ऑपोजिशन का ये ख्याल है कि ये बाकायदा वोट खरीदने के लिए रिश्वत दी गई है, लेकिन कुछ जराए जो हैं जिनसे हमारी बात हुई आज़ाद कश्मीर में, उनका ये ख्याल है कि ये जो अरेंजमेंट्स की गई थी उसकी शायद कोई पेमेंट थी, कोई ये जो टेंट वगैरह लगते हैं या उस लिहाज से कोई पेमेंट थी। लेकिन ये एक बड़ा मतलब क्योंकि वीडियो वायरल हो गई है, अब अली अमीन गंडापुर साहब को इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि ये पैसे किस चीज के थे। क्योंकि मुझे एक वाकया याद आ रहा है अली अमीन गंडापुर साहब का, तो वो शायद शहद की बोतल थी उनके पास। तो अब ये मुबैना तौर पर ये पैसे वो कैटरर को दे रहे थे, या जिन्होंने टेंट वगैरह लगाए हुए थे, या स्टेज सेट किया था, या साउंड सिस्टम वाले के पैसे थे, या फिर बाकायदा तौर पर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही थी। ये तो अब अदालत फैसला करेगी अगर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, इस पर मरियम नवाज साहिबा ने कल भी बात की। नाज़रीन, यही तमाम मामलात हैं जिनकी वजह से हुकूमत कोशिश कर रही है कि ऐसी इंतखाबी इस्लाहात लेकर आए ताकि ये सारे मामलात खत्म हो जाएं। ऑपोजिशन, हालांकि हमने कल सुना ख्वाजा आसिफ साहब को, उन्होंने बहुत जबरदस्त तकरीर की, उन्होंने खुद क्लेम भी कर लिया कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुफाहमत की बात की और उन्होंने इस सारी सूरत हाल को लिंक किया कि आपके हमसाये में मामला खराब हैं। और किसी भी मुल्क में मईशत हो या डिफेंस हो, वो उसको मजबूती तब मिलती है जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका प्रचार किया। लेकिन दूसरी जानिब दूसरे लीडर्स जो हैं, खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा, उनका ख्याल शायद कुछ और है। वो मुफाहमत की बात नहीं करती, वो स्ट्रेट वे बिल्कुल रेड लाइंस क्रॉस की हुई हैं, रेड लाइंस लगाई हुई हैं उन्होंने कि भाई ये रेड लाइंस हैं, इससे आगे हमने नहीं जाना। तो ये एक सिलसिला है कि अगर ये इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना है, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि भाई आइए, इससे पहले फवाद चौधरी ने भी कहा था कि ये सहीफ़ा नहीं है जो इंतखाबी इस्लाहात की हमने प्रपोजल्स दी हैं, आप इसमें आके बेहतरी बताएं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से एतराज़ात हैं तो बताएं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। आपके पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स भी हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट्स हैं, तमाम अपनी पार्टीज के ट्रस्टेड जो एक्सपर्ट्स हैं वो लाके बिठाएं और हुकूमत की मावनत करें। तो ये एक सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ख्याल है कि चेयरमैन नैब जो हैं अब उनका वक्त ख़त्म हो रहा है अक्टूबर में, और अब पावर कॉरिडोर्स में ये भी गुफ्तगू हो रही है कि जी शायद उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी जो क्लेम करते हैं कि जनाब ये हमारे ही लगाए हुए चेयरमैन नैब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त मुल्क को चेयरमैन नैब ने पहुंचाया, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब आज प्राइम मिनिस्टर ने सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से, प्रोटोकॉल्स के हवाले से कुछ डिसीजंस लिए कैबिनेट में, उस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं मोहम्मद इस्माइल राहू साहब, सीनियर वजीर हैं, सूबाई वजीर हैं बराए ज़राअत से, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल राहू साहब आपका। इख्तियार वली खान, सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नौशहरा में मैदान मारा हुआ है, पीटीआई के घर में बैठकर उनको हराया हुआ है 2017 के इंतखाबात में, 2021 ज़िमनी, अच्छा 2021 ज़िमनी, ओह सॉरी बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो जो बाई इलेक्शन हुए थे बिल्कुल, और तर्जुमान भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं फैजुल्लाह कमोका साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी हमें अभी शायद ज्वाइन, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा चले इस्माइल राहू साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मैं चाहूँगा कि ये नहीं, पहले जो है मरियम नवाज साहिबा ने जो अली अमीन गंडापुर साहब
کے حوالے سے, جو وزراء کے حوالے سے اور سرکاری وسائل, یہ ذرا الیکشن کا موسم ہے آزاد کشمیر کا, تو ذرا اس پر مریم نواز صاحبہ نے کیا بات کی, یہ ذرا سن لیں. جی پروڈیوسر صاحب, ذرا کھلے عام پیسے بانٹتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, یہ بھی ذرا دوبارہ دکھا دیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے گیسٹ سے ایک دفعہ ذرا بڑی سکرین پہ دیکھ لیں, کیونکہ وہ چھوٹی سکرین پہ دکھایا تھا, وہ بھی ذرا دکھا دیں ایک دفعہ. یہ اس سارے ماحول میں انتخابات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر تو یہ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ جی انہوں نے ووٹرز میں پیسے نہیں بانٹے, تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو رہے ہوں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پیسے بانٹے ہیں, تو وہ تو الیکشن 25 جولائی سے پہلے یعنی کہ آج 13 جولائی کو متنازع ہو گیا. دیکھیں ضمیر حیدر صاحب, یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے میرے خیال میں کہ یہ الیکشن کے دوران الیکشن کو چرانے کے لیے اور الیکشن عوام کے ووٹ کو چرانے کے لیے, مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ پیسے بانٹے جا رہے ہیں. آپ اگر اس سے پہلے بھی آپ تھوڑا چلے جائیں, آپ گلگت جی بی کے جو انتخابات ہوئے اس میں بھی یہی ہوا, یہی اپوزیشن جو تھی وہی یہ چیخ اور پکار کرتی رہی, بات کرتی رہی کہ یہ الیکشنز چرائے جا رہے ہیں, یہ الیکشنز پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, یہ عوامی مینڈیٹ کو چرانے کی ایک بھرپور اسی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے جس طریقے سے 2018 کے عام انتخابات کو چرایا گیا, عوام کے ووٹ کو چرایا گیا, اسی طریقے سے پھر وہی ان ہتھ کنوں کے ذریعے اس وقت طریقہ واردات تھوڑا مختلف تھا, کچھ اور چیزوں کے ذریعے معاملات کیے گئے, اس وقت کچھ اور طریقے سے کیا جا رہا ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے, یہ دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گا, لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے, ان کو پتہ چل گیا ہے. یہ جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس وقت پاکستان کے, یہ کیسے جیت سکتے ہیں؟ پیسہ تو پھر NA-249 میں بھی بائی الیکشن میں لگا سکتی تھی حکومت, نہیں وہاں تو آپ نے تو کیا لگایا نہیں گیا کیا؟ آپ سینیٹ کے الیکشن میں نہیں لگایا کیا 60 کروڑ روپے تو آپ کے لیڈر کی بچوں کی آئی پیسے دیتے ہوئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو MNAs کو سینیٹ کی الیکشن سے پہلے 60 کروڑ روپے دیے گئے, یہ جو عمران خان اعلان کرتا تھا کہ یہ پارلیمنٹرینز کا, یہ لیجسلیٹر کا کام نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ وہ کرائیں, گلیاں وہ کرائیں اور پانی اور لوکل باڈیز نہیں ہیں, تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ لوکل باڈیز ہی کا کام ہے, ہم لوکل باڈیز کو بااختیار کرائیں گے. پھر لوکل باڈیز کو جو اس نے بااختیار کیا کہ پورے کے صوبے کے لوکل باڈیز جو ہے وہ اس نے ایک ہی جھٹکے سے ایک ہی آرڈر میں اڑا دی. اور پھر اس نے ابھی جب سینیٹ کے انتخابات ہوئے اس سے پہلے انہوں نے کھلے عام پیسے دیے سب کو. اگر کوئی کسی کو ناراضگی تھی, کوئی ووٹ نہیں بھی دینا چاہتا تھا, نہیں ہے نا راہل صاحب. لیکن آپ کے تو جو الیکٹ ہوئے سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے صاحبزادوں کی ویڈیوز آئیں اور باقاعدہ وائس نوٹس کے ساتھ آئیں. دیکھیں وہ اور بات ہے, لیکن یہ تو دیکھیں 60 کروڑ روپے دیے گئے باقاعدے کہ جی MNAs کو, جی آپ جا کے جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے خرچ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے. یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اب عوام سے مایوس ہیں, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہے, انہوں نے جو عوام اب کی جو زندگی جو ہے اجیرن کر دی ہے, اب لوگ ان سے تنگ ہیں, بیزار ہیں, ان کو پتہ ہے لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. اسی طریقے سے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو پیسے دیکھیں. وہ تو اعلان, دیکھیں اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. جو بندہ آ کے اعلان کرے کہ جی ایک ووٹ پہ 1 کروڑ روپیہ میں دوں گا, تو اب اس سے کیا بات ہے؟ وہ تو یہ بات نہیں ہے نا, وہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں. اگر اس پہ بھی الیکشن کمیشن ایکشن نہ لے, اس پہ بھی جو خان صاحب جو بڑے ایماندار اور دیاندار بنتے تھے اور جو کہتے تھے کہ ٹرانسپیرنسی اور شفاف انتخابات اور پارلیمنٹرینز کو کوئی جو پیسہ نہیں دیا جائے گا, ڈیولپمنٹ ساری لوکل باڈیز کا کام ہے, تو وہ کہاں گئی باتیں؟ وہ ساری باتیں جو ہے وہ ہوا ہو گئی ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ اقتدار کو قائم رکھنا ہے. تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ, انتخابی اصلاحات کریں. دیکھیں انتخابی اصلاحات کرنے کے لیے اب انتخابات کام کس کا ہے؟ انتخابات کام ہے الیکشن کمیشن کا. صحیح, الیکشن کمیشن کو آپ وائپ آؤٹ کر لیں, لیکن پارلیمنٹ میں کمیشن کو آپ بائی پاس کریں. پھر آپ ایک وقت ہوتا ہے نا جب یہ سینیٹ, ہم نے اس وقت بھی کہا کہ جب یہ سینیٹ کے الیکشن کے کہا کہ جی یہ اوپن ہونا چاہیے. بھائی آپ جو بھی ہیں, ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اگر خاص ٹارگیٹ بنا کے خاص پرپز کے لیے سینیٹ کی الیکشن کو چرانے کے لیے, میں بات کروں چرانے کے لیے آپ مقصد بنا کے اگر کوئی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو اپوزیشن بالکل ہی. اچھا, آپ کو ان کی بدنیتی نظر آ رہی ہے اس میں اصلاحات کے لیے الیکشن کمیشن کے ذریعے شفاف اور ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے
صحیح اگر تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں, الیکشن کمیشن کو بھی بٹھائیں, جوڈیشری کے لوگ بھی بات کرنے بیٹھیں. کے لیے تیار نہیں ہے, کسی یہ کے بات ساتھ کرنے کے ملنے لیے کے لیے چلے تیار نہیں اختیار ہے, ولی کسی کے صاحب ساتھ بیٹھنے کے لیے نیشنل ایشوز, ملک کے سیکیورٹی کے ایشوز ہوں, صحیح, بڑے بڑے ایشوز ہوں, اس پہ یہ اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, بالکل تو کہاں ہوں گے اصلاح؟ اچھا اختیار ولی صاحب, ایک مجھے کچھ ویڈیوز یاد آ گئیں 2018 کے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے, اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو اپنی پارٹی سے بھی نکال دیا. کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے مبینہ طور پر سینٹ کے انتخابات میں ووٹ دینے کے لیے کوئی پیسے لیے تھے, اور وہ باقاعدہ ویڈیوز بھی آئیں, اور آج یہ ویڈیو بھی آ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب تمام پارٹیز کہتی ہیں کہ یہ کلچر ختم ہونا چاہیے, تو کیوں نہیں آ کے بیٹھ جاتے, بات کر لیتے, جو میں نے ان سے بھی درخواست کی. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ بدنیتی ہے کہیں پر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بدقسمتی سے اس وقت ملک کا جو نظام ہے وہ ایسے ناتجربہ کار اور غیر سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے کہ یہاں پہ اب آپ کس تبدیلی کی یا کسی ریفارمز کی آپ اگر کوئی طمع رکھتے ہیں یا امید رکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی. آپ نے اس سے پہلے بات کی مریم نواز کی کہ وہ ہارڈ لائنر ہیں, انہوں نے ریڈ لائن جو ہے اپنی یہ ڈرا کر رکھی ہیں. ایسا نہیں ہے. ایسے حالات میں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے قدم آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. ان کو آتے ساتھ ہی 2018 کے الیکشن کے بعد میاں شہباز شریف نے میسا کے معیشت کا اس کی پیشکش کی. کیا جواب ملا؟ کچھ نہیں. امن کے لیے ہم نے ان کو پیشکش کی, کیا جواب ملا؟ مل کے کام کرنے کے ان کو ہم نے کہا, تو یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں بدنام کرتے تھے کہ ان پہ نیب کے کیسز ہیں, ان کو ہم سے ریلیف چاہیے, یہ این آر او مانگ رہے ہیں. اور ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی این آر او نہیں چاہیے, اور نہ آپ کے پاس این آر او کی آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ این آر او والی بات کوئی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی, کیونکہ ان کے پاس نہ یہ اختیار ہے. انہوں نے میڈیا کا ایک کیمپین چلانا تھا اپوزیشن کے خلاف, ان کو بدنام کرنا تھا, ملک کی مقبول سیاسی قیادت کو بدنام کر کے انہوں نے اپنے اقتدار کو کسی طریقے سے لمکانا تھا, کبھی کووڈ کے پیچھے, کبھی کسی چیز کے پیچھے. علی امین گنڈا پور, اس کا ذکر کشمیر, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس بندے کا کشمیر سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور وزیر ہے نا جی, وہ تو مشیر اور وزیر لگا دینا, یہ آپ اس طریقے سے مطلب کہ بلڈ لائن والے جانے چاہیے, جو کشمیری بلڈ لائن والے ہوں وہ کیمپین کریں. میں بتاؤں, مراد سعید صاحب بھی تو ہیں, وہ بھی کیمپین کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پبلک میں روٹس نہیں ہیں. مراد سعید کو بولیں کہ کے پی میں آئے, میں چیلنج کرتا ہوں, پشاور میں آئے, ذرا جلسہ کر کے دکھائے, کچھ دکھائے, اور وہاں پہ یہ بہت پاپولر ہیں وہ, کیسی میں بہت پاپولر, وہ جس چیزوں کے لیے, جن باتوں کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیاست اور کچھ ان کی جو مشہوری ہے وہ ریحام خان کتاب نے, اس نے ریحام خان کی کتاب نے ٹھیک ٹھاک مشہوری. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کیسے ریحام خان کی کتاب میں ان کا اتنا ذکر ہوا ہے کہ وہ ان کی وجہ شہرت بن گئی ہے. اچھا میں آتا ہوں اس پہ, علی امین گنڈا پور, بیک ٹو 2015 جب لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے تھے, اس شخص کی گاڑی سے, اس کی گاڑی کی ڈگی سے بلک میں بیلٹ پیپرز ریکور ہوئے تھے, اینڈ دس از آن دا ریکارڈ. میں ڈر ہی رہا تھا کہ ان کی گاڑی میں سے پتہ نہیں کیا اور ریکور تو نہیں کروا رہے. کبھی آپ شہد کی بوتل کی طرف میں ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ریکور کروا رہے ہیں. ان کی گاڑی سے بیلٹ پیپر بلینک میں ریکور ہوئے تھے. جب یہ اتنے ماسٹر مائنڈ ہیں دھاندلی کے, اچھا یہ ای وی ایم کا ڈرامہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اور تحریک انصاف کا اب تک کیے جانے والا کون سا تجربہ اس ملک میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور یہ قوم سن رہی ہمیں, کہ تحریک انصاف کی حکومت, جس حکومت کو یہ قوم آج 3 سال ہو گئے ہیں بھگت رہے ہیں, خیبر پختونخوا والے ان کو 8 سال سے بھگت رہے ہیں, ان کا کون سا تجربہ کامیاب ہوا ہے؟ 350 ڈیم کا انہوں نے کامیاب ہوا ہوگا جو دوسری دفعہ نہیں خیبر پختونخوا میں, میں پوچھتا ہوں, دوبارہ لے آئے ہیں. میں سوال کر لیں, مجھے بتا دے, اگر میرے علم میں نہ ہو آپ مجھے بتا دیں, 350 ڈیم کا وعدہ کیا تھا, کوئی ایک ڈیم بتا دے. انہوں نے ہزاروں میگا واٹ بجلی کا دعویٰ کیا تھا نا کہ ہماری بجلی تیار ہے, اور نواز شریف اس کو بجلی کے تاروں میں نہیں چھوڑ رہا, نیشنل گریڈ میں. کدھر ہے وہ بجلی؟ کوئی ایک ڈیم کی 1-2 میگا واٹ کی بجلی بتا دے, ہے کوئی؟ خیبر پختونخوا میں یہ کہتے تھے ہم نے نئے اسپتال بنائے ہیں, ایک ہسپتال. چلیں یہ بالکل ساری باتیں میں چاہوں گا, میں ذرا میں کنکلوڈ کرتا ہوں, حکومت سے بھی جواب لے لوں. میں ایک جملہ کہہ کے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور, مراد سعید کشمیر میں الیکشن کو رگ کرنے کے لیے, اس کو ڈرٹی کرنے کے لیے, اس کو پولوٹ کرنے کے لیے گئے ہیں, اور وہاں پہ یہ جو آپ نے ویڈیو دکھائی,
اس کی اگر آپ آڈیو چلاتے تو اس میں باقاعدہ انہوں نے یہ کوئی مبہم بات نہیں ہے، اس میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو میں اس راستے کے لیے دے رہا ہوں کہ یہ راستے کی تعمیر آپ کر لیں اس سے. تو یہ چلیں بہتری کے لیے دے رہے ہیں نا جی پیسے، ہو کسی کی جیب میں رشوت تو نہیں ڈال رہے. یہ رشوت ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن مجھے ابھی کہا جا رہا ہے وقت ہوا ہے ایک بریک کا ناظرین، ابھی وقت ہوا ناظرین بریک کا، اس پر مزید بھی بات کریں گے. اور دوسرا پھر جو خواجہ آصف صاحب نے کل گفتگو کی اس پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر اپوزیشن میں یہ خیال آنا شروع ہو جائے تو اس میں برائی کیا ہے کہ مفاہمت کے لیے، چیزیں بہتر کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، خاص طور پر جب افغانستان میں حالات آپ کو خدا نہ کرے اگر حالات خراب ہونے جا رہے ہیں تو اس میں ملک کے اندر سیاسی استحکام ہونا ضروری ہے. اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین بریک میں ہمیں فیض اللہ کموکا صاحب نے جوائن کیا ہے، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. بہت بہت شکریہ فیض اللہ صاحب آپ کا وقت دینے کا. فیض اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب نے کل کچھ بات کی آن دا فلور آف دا ہاؤس اور مجھے ذاتی طور پر بہت اچھی لگی، اس لیے میں نے یہ آج کے لیے اسپیشلی پروڈیوسر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ یہ آپ کو ذرا سن لیں اور اس پر پھر اگر آپ پہلے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی کوئی جواب دینا چاہیں تو وہ بھی دیجیے گا. یہ ذرا پہلے خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے سن لیں. انہوں نے کہا تھا کہ میرا سافٹ ویئر بھی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، تو اگر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو آگے کیا وہ بات کر رہے ہیں، اس پہ عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی کموکا صاحب. جی جناب، میں نے آپ کی بات نہیں سنی ہے، آپ ذرا تھوڑا مجھے بتا دیں، درمیان میں پھر آواز آ گیا تھا آپ کی آواز میں. اچھا، آواز میری پھر آپ کو نہیں گئی تھی. یہ خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سن لی آپ نے؟ جی میں نے سن لی. اچھا، میرا سوال یہی تھا کہ انہوں نے اسی تقریر کے دوران بھی کہا تھا کہ میرا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا باقیوں کی طرح، اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنی اچھی پیشکش کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم پنڈی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ کیوں نہیں اپوزیشن آپ لوگوں کی بات کیوں نہیں سن رہی؟ انتخابی اصلاحات کے لیے کیوں نہیں؟ یا کوئی آپ لوگ کوئی صحیح طرح دعوت نہیں دے رہے ہیں یا خرابی کیا ہے؟ دیکھیے، دعوت دے چکے ہوئے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے وہ کہہ رہے تھے کہ میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہوا ہے، تو انہوں نے عذرائے مذاق یہ بات کی ہے. تو سیاستدانوں کو، پاکستان کے پولیٹیشنز کو حالات سے سیکھنا چاہیے، اور جو کچھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسمبلیز میں اور ڈفرینٹ فورمز کے اوپر ہم ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہم ایک دوسرے کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس نظام کو بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنی بجٹ سپیچ میں بڑی زبردست باتیں کی اور ایک صحیح نقطہ نظر، ایک غیرت مند قوم کا نقطہ نظر سب کے سامنے رکھا. تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو بھی دعوت دی کہ آئیے، آلریڈی ہم کر چکے ہوئے ہیں یہ جو امینڈمنٹس ہیں، الیکٹورل ریفارم امینڈمنٹس ہیں، وہ ہم کر چکے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو ہم یہ ریفارمز واپس لینے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ امینڈمنٹس واپس لینے کے لیے تیار ہیں. آپ آئیے، ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے دیں، آپ اس کا کوئی متبادل بتا دیں، کوئی ایسا نظام آپ وضع کر دیں جس میں ساری پارٹیاں رزلٹ تسلیم کر لیں. اب دیکھیے، یہ تیسرا ٹینیور آ گیا ہے، ایک منی مارشل لا کے بعد جو ہے وہ تیسرا جمہوری ٹینیور ہے، اور ابھی تک بھی جو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، اگر ہم میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم دوسری قوتوں کے مرہون منت رہیں گے. تو اس میں بالکل کموکا صاحب، یہی بات خواجہ آصف صاحب نے کہی اور مجھے بہت اچھی لگی بات. تو اس میں اور دوسری بات جو ابھی آپ مطلب آج کل کی بات ہے کہ آپ کے وزیر جو ہے وہ پیسے بانٹ رہے ہیں، تو پھر مطلب وہ ایک فیس نہیں رہتا نا حکومت کے پاس کہ جناب آئیں ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کریں، جب آپ پہ ایک چیز دیکھنے کو کچھ اور مل رہی ہو. فرینکلی ضمیر بھائی، میں نے جو ہے وہ مجھے اس سارے واقعے کا علم نہیں ہے، میں نے صرف ابھی آپ سے ہی سنا ہے. میں اسلام آباد میں ہی تھا لیکن کافی بیزی رہا اور پھر لاہور آ گیا، تو مجھے ان چیزوں کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے، اس لیے میں اس بات کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں. اگر کوئی
کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح چلیں جی. اسماعیل راہو صاحب, خواجہ آصف صاحب نے بڑی نپی تلی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر شفاف الیکشنز ہوں گے تو کوئی بھی پارٹی, جماعت یا انڈیویجول پنڈی کی طرف نہیں دیکھے گا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام مسائل کا حل ہی یہی ہے. تو مطلب پھر چلے کیوں نہیں جاتے؟ مطلب ایک دفعہ گیو اٹ اے ٹرائی, مطلب کہ پیپلز پارٹی بھی جائے, جا کے بیٹھے اور کہے کہ جناب یہ چیزیں ذرا تھوڑی سی بہتر کر لیں. ضمیر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ اسٹانس رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی صحیح جمہوریت کے لیے اور ووٹ کے ذریعے حکومتیں بننے کے لیے, اور فقط عوام کو حق اختیار ہے یہ کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں اور کس کو اقتدار میں لاتے ہیں, کس کو نکالتے ہیں, یہ کسی اور کو اختیار نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے پیپلز پارٹی نے ایک طویل جدوجہد کی ہے, نہ فقط جدوجہد کی ہے, جیلیں کاٹی ہیں, کوڑے کھائے ہیں. اپنی قیادتوں نے, ذوالفقار علی بھٹو شہید, پھر شہید بینظیر بھٹو نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں. تو پیپلز پارٹی تو ہر وقت یہ چاہتی ہے, ہر وقت یہ اسٹرگل کرتی رہی ہے. مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی پیپلز پارٹی کا یہ انیشیٹو رہا ہے, اسٹانس رہا ہے کہ جی آئیں, جمہوریت کو مضبوط کریں. چاہے اس کے لیے اگر کوئی بھی آگے بڑھتا ہو تو پیپلز پارٹی نے, اگر پرانے کوئی اختلافات بھی ہوتے ہیں, کوئی تضادات بھی ہوتے ہیں, کوئی موقف کی اگر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, تو اس کو درگزر کر کے, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے, ایک بڑے مقصد کے لیے, ایک بڑے ٹارگیٹ کے لیے, ایک بڑے جو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو سب کچھ کیا ہے. لیکن وہ ہوگا کب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ ایسے نہیں ہوتا. جب ایک ملک کا حکمران جو ہو, وزیر اعظم جو ہو, وہ اپوزیشن کو سوائے گالیاں, یہ تو دوسروں کی باتیں جو ان کے اب یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, لیکن یہ وزیر اعظم صاحب اسی بات پہ خوش ہوتے ہیں. نہیں, اب تو دیکھیں نا, یہ پچھلی تقریر کی انہوں نے اس میں قطعی ذکر نہیں کیا بجٹ والی. میں آپ کو آ رہا ہوں اس بات پہ. دیکھیں, یہ تو چھوڑ دیں, جب بڑے بڑے ایشوز ہوں, کووڈ کا ایشو ہو, کشمیر کا ایشو ہو, افغانستان کا ایشو ہو, اس میں تک جب اگر یہ قیادت پی ٹی آئی کے بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو, وزیر اعظم بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو, بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تو کیسے باتیں ہوں گی؟ کس سے؟ مراد سنگھ سے بات کرے گی اپوزیشن, امین گنڈاور سے بات کرے گی, یا چوہان سے بات کرے گی, فواد چودھری سے بات کرے گی, یہ گل سے بات کریں گے, یہ آئیں گے, یہ بات کریں گے, یہ اس ملک کو آگے لے جائیں گے, یہ بڑے بڑے مسائل جو بیٹھ کے یہ حل کریں گے. ان کو کوئی ویژن ہے, ان کو پتہ ہے کوئی پولیٹکس کا, ان کو تربیت ہے, کوئی بات کس طریقے سے کی جانی چاہیے. تو پھر اصلاحات میں ایک سجیشن یہ بھی دے دیں کہ سیاسی اکیڈمیز بھی بنا لیں تاکہ وہاں سے. زمین اگر صاحب 100 اختلافات ہیں پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان, اس وقت بھی ہیں, لیکن آپ دیکھیں پچھلا جو دور گزرا 10 سال, اس میں کئی چیزیں ایسی تھی جو نہ ہو سکی, ہونی چاہیے تھی. کئی ایسے پولیٹیکل مسائل, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف کالا کوٹ پہن کر, میں کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسی چیزیں ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی, غلط ہوئی, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوئی جو اچیو ہوئی. آپ کا NAFC ایوارڈ آ گیا, آپ کا 18th امینڈمنٹ آ گئی, بہت سارے ایسے مسائل تھے کہ قیادتیں بیٹھی, بات کی, ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کیا, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا, بات سنی. جی لارجسٹ انٹرسٹ میں یہ بات ہے, لیکن جب ملک کا حکمران بیٹھ کے اس طریقے سے کرے گا تو یہ تو بات تو نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اختیار ولی خان صاحب, خواجہ آصف صاحب کی باتیں بالکل دل کو لگتی ہیں, تو انیشیٹو کون لے گا, کس طرح لے گا, کیا کریں گے؟ مطلب اسٹریٹ وے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کھڑے ہو کے, یا 2 پارٹیاں, یا 3 پارٹیاں, یا 10 پارٹیاں کہہ دیں کہ جناب اب پنڈی کی طرف نہیں دیکھنا, یا تو یہ کہہ دیں ایک دفعہ once and for all, then let the people decide. دیکھیں ضمیر حیدر صاحب, سب سے پہلے اگر یہ بات, میں پھر وہیں پہ آؤں گا کہ شروعات اگر ہوگی تو یہ حکومت کی طرف سے ہوگی. حکومت نے اپنے گزشتہ وعدوں پہ اور جو ان کے نعرے تھے اس پہ یہ اتنی ان کو پسپائی ہوئی ہے, اور اتنا یہ اس سے مکر چکے ہیں کہ یہ اب قرآن پہ حلف لے کے آئیں گے نا تو بندہ تب کہیں جا کے کوئی اعتبار ان پہ کرے گا, ورنہ ان پہ کوئی ٹرسٹ باقی نہیں رہا. اور خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے نا, یہ تمام مسائل کی, جمہوری, معاشی, انتظامی, تمام مسائل کا یہ حل ہے. لیکن اب اس طرف جانا کیسے ہوگا؟ PTI میں کچھ سنجیدہ لوگ تھے, ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے کہ چلو احمد فراز صاحب کے بیٹے آ گئے, بڑی امید تھی ان سے, شفقت محمود صاحب سے. تو انہوں نے EVM لانچ کی ہے, وہی کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے بھی بڑا مایوس کیا. EVM کیا ہے سر؟ EVM جہاں سے یہ اٹھا کے لائے ہیں وہاں پہ یہ فیل ہو چکی ہے اس ملک میں. وہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ
یہ بڑی متنازع مشین بن گئی تھی. وہ تو کاپی رائٹ کا ایشو آ جائے گا اگر کہیں سے اور سے چرا کے لائے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اچھا یہ تو مجھے بتائیں نا کہاں سے یہ جو بلدیاتی نظام خیبر پختونخوا میں نافذ کیا گیا تھا، یہ یو کے سے لائے تھے، کاپی پیسٹ کر دیا گیا. یہ ساری یہ باتیں ہیں، یہ تصوراتی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں. زمین پہ رہنے والے لوگ اگر ہوتے ہم ان سے بات بھی کر لیتے. چلیں حکومت نہیں لیتی انیشیٹو. میں نے جو بات کی کہ چلیں آپ 10-11 پارٹیاں لے لیں ایک دفعہ ڈیسیژن. میں سمجھتا ہوں کیونکہ پھر رات کے اندھیروں میں جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، ملتے ہیں وہاں پہ گیٹ نمبر 4 پہ 2 پہ 1 پہ یا پتہ نہیں کس کتنے. جو آج کل پاکستان میں جمہوریت ہے نا، یہ 2 نمبر بھی نہیں ہے، یہ 20-25 نمبر کی جمہوریت ہے. اور اس میں سب سے زیادہ قیمت ہم نے ادا کی ہے. ہم سے زیادہ یہ نیب کس نے بھگتا؟ ہمارے تو 3 نسلوں نے نیب کو بھگتا ہے. زرداری صاحب اور بہت بھگتا ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے، میں کہا ہم سے زیادہ کس نے بھگتا، اور ہم ہی ہیں جو ہم نے قیمت اس کی پے کی ہے. اور ہم ہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹھیک ہو. پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ ہوگی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، یہ سیاسی جماعتیں ہیں. تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. 24 سال کی سٹرگل ہے سر. میں کہہ رہا ہوں، نہیں جی نہیں، مطلب ایک بندہ واحد، ایک بندہ جب اس کے ساتھ کوئی آواز نہیں تھی، اس نے 24 سال کی سٹرگل کر کے آج پارٹی کھڑی کی ہے. آپ کو صرف 3 سال ہوئے ہیں تحریک انصاف کو دیکھے ہوئے، مجھے 8 سال ہوئے ہیں میں بھگت رہا ہوں خیبر پختونخوا میں. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اسٹوڈیو، یہ پروگرام اٹھا کے وہاں پہ آئیں، 1-2 دن میرے ساتھ لگائیں، ذرا بیٹھے دیکھیں، میں آپ کو آن گراؤنڈ چیزیں دکھاتا ہوں کہ ہے کیا. میں ذرا لیٹ می کمپلیٹ. یہ تحریک انصاف یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کو سیاسی جماعت سب سے پہلے بننا پڑے گا. یہ کیفیت ہے. چلیں چلیں انصاف کی کیفیت ہے تو کبھی بری چیز تو نہیں ہے کہ انصاف کی نہیں ہے. مجھے بریک کی طرف جانا تھا. اتنی تحریک ہے کہ نواز شریف کو گالی دو، ذوالفقار علی بھٹو کو ڈاکو کہو، غدار کہو، نواز شریف کو گالی دو. چلیں اس پر مزید بات کر لیتے ہیں. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. فیض اللہ کموکھا صاحب، مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. آج پرائم منسٹر نے کابینہ میں پروٹوکول اور ان چیزوں پر بھی بات کی، سیکیورٹی اور مطلب یہ سب کچھ بھی ہیں، مسائل تو ہیں. تو مان جائیں نا، مطلب اپوزیشن کہتی ہے کہ انیشیٹو لے لیں، آپ ہی کوئی بہتر انیشیٹو لے لیں، معاملات کو حل کریں تاکہ عوام بھی خوش ہو. رانا صاحب، آپ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیے، پہلے کسی وزیر اعظم نے ایسے انیشیٹو لیے ہیں؟ پہلے کسی وزیر اعظم نے ایسے پروٹوکولز واپس لیے ہیں؟ پہلے کسی وزیر اعظم نے اپنی کیبنٹ کے وزراء سے استعفے لیے ہیں؟ اگر کوئی ایک جگہ پہ ٹھیک نہیں کھیل رہا تو اس کو کہتے ہیں آپ دوسری جگہ پہ کھیل لیں، ٹھیک ہے. اگر وہاں دوسری جگہ پہ صحیح نہیں کھیلے گا تو اس کو فارغ کریں گے. تو دیکھیں، یہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر. آپ اچھی طرح سے پاکستان کے معروضی حالات کو جانتے ہیں، اور اتنی تھن میجورٹی کے ساتھ ایک شخص اتنے جو ہے وہ بھرپور فیصلے لے رہا ہے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے وہ فیصلے لے رہا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے وزیر اعظم پاکستان کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستانی قوم کی خوش قسمتی ہے. ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اور دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے پاکستانی قوم کے پاس کہ ہم اس دلدل سے نکل جائیں. ہم اس جو گندگی کی گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں بطور قوم، ہم اس میں سے باہر نکل جائیں. اور جو پورا معاشرہ ہمارا اس وقت جو ہے وہ ایک جس طرح کے حالات کا سامنا کر رہا ہے، تو ہم ایک وشس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ، جیسے میرے سے پہلے اختیار ولی صاحب یا ہمارے بھائی راؤ صاحب بات کر رہے تھے، آپ ان باتوں کو پیچھے چھوڑ دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اب ٹیبل کے اوپر آ جائیں، آپ بیٹھ کے بات کریں. سب سے پہلے آپ انتخابی اصلاحات کے اوپر بات کریں، پھر اس کے بعد آپ یہ طے کریں کہ جو آپ کے احتساب کا نظام ہے، اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ اس کو بھی لے کے آئیں. ایشوز بہت سارے ہیں، دور میں بالکل جوڈیشل ریفارمز ہیں، الیکٹرل ریفارمز ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ریفارمز ہیں، بہت سارے ریفارمز ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ جی دیکھیے میری تھوڑی سی بات سن لیجیے. جی بات یہ ہے، یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جی یہ اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 8 سال سے ہم بھگت رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 نسل سے
جو ہے وہ احتساب کا سامنا کر رہے ہیں. تو بھائی محلات بھی تو وہاں پہ لندن میں آپ لوگوں نے بنائے ہیں نا. تحریک انصاف کے اگر عمران خان کے اوپر کوئی ایسا الزام ہے تو آپ لے کے آئے سامنے. چلیں بالکل صحیح, تو ابھی بھی اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کموکا صاحب آپ نے صحیح کہا, مطلب اللہ سب کو حلال سے انگلینڈ میں لندن میں فلیٹ بنانے کی توفیق دے, حلال سے میں نے بات کی. جی اسماعیل اور صاحب وقت کم ہے. بڑی سمپل سی صورتحال ہے. پرائم منسٹر نے آج واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جناب مجھے اپوزیشن کے لیڈرز جو یہاں ججز, ریٹائرڈ ججز ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں, جس نے بھی سیکیورٹی لی ہوئی ہے, پروٹوکول لیا ہوا ہے, اس کی رپورٹس دو. اور منسٹرز کو خاص طور پر سختی سے منع کیا گیا ہے. اور اپنا تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں پرائیویٹ فنکشن میں اپنا اکیلا ہی جاؤں گا گاڑی میں, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کم از کم کچھ چیزیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ اگر بات کیوں ہوئی ہے اس کا بھی بڑا ایک پس منظر ہے, اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے, جانتے ہوں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں کی اس نے. یہ تو وزیر اعظم صاحب کا نے جو پروگرام دیا تھا عمران خان نے آنے سے پہلے, جو مثالیں دیتے تھے, بتاتے تھے, دنیا کے ویسٹرن ممالک کے لیے بتاتے تھے, ان کے وزرائے اعظموں اور ان کے صدور کی مثالیں دیتے تھے کہ وہ کیسے جاتے ہیں. کوئی جی پیدل جاتا ہے, کوئی جی سائیکل پہ جاتا ہے, کوئی جی کس پہ جاتا ہے. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی. یہ تو آتے ہی وقت, اگر کوئی آتے ہی وقت کرتا اور کہتا, اور خود بھی, پھر دیکھیں خود بھی کر نہیں سکتا نا جب تک خود نہ کرے. جب خود پرائم منسٹر اتنا بڑا پروٹوکول لے, پروٹوکول کیا, جو آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اس کا سارا ہیلی کاپٹر پہ ہو, تو پھر باقی وہ اپنے وزراء کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کوئی اسٹینڈ نہیں لیتے. وہ تو بالکل ہی ہر جگہ کمپرومائز کریں. اس ہر روز اس کو NRO دینا پڑتا ہے. ویڈیو دیکھی نا کہ آپ کے کسی نہ کسی کو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, پروٹوکول میں جا رہا تھا, اپنی حکومت کو بچانے کے لیے روز نہ روز, ایک دن نہیں, مہینے میں نہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی NRO دیتے ہیں. روز کسی نہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں, کسی نہ کسی مافیا کے ہاتھوں, کسی نہ کسی مافیا کے ہاتھوں, کسی نہ کسی ATM مشین کے ہاتھوں, کسی نہ کسی اتحادی کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں اور NRO دیتے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور سروائیول کے لیے. یہ سیکیورٹی وغیرہ آپ بتائیں یہ کیا لیں گے واپس؟ چھوٹی چیزیں ہیں. دیکھیں باتیں کرنا, باتیں تو بہت سن چکے ہیں نا, ایسے اعلانات اور باتیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہم نے سنی تھی, پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اور واقعی ملک جو ہے, فیضلہ صاحب نے بات صحیح کی کہ ملک اب دلدل میں پھنس چکا ہے, اتنا غرق ہو چکا ہے. قوم کو جاگنا پڑے گا اس کو نکالنے کے لیے, قوم کو جاگنا پڑے گا اور سب مل کے نکالیں گے, قوم کو جگائیں گے. اختیار ولی خان صاحب دیکھیں 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل پہ بیٹھ کے اپنے دفتر جاتا ہے. انہوں نے ببانگ دوحل یہ کہا تھا ادھر اسلام آباد کے جلسوں میں کہ میں سیکیورٹی اور پروٹوکول نہیں لوں گا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہوں گا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں گورنر ہاؤس کو گرا دوں گا اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں یہ ہم لائبریری بنائیں گے, اس کو پبلک پارک بنائیں گے. ان باتوں پہ تو آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. ان باتوں پہ تو آپ نے اس قوم کو ورغلایا ہے جن سے آپ نے ووٹ بٹورا ہے. تو اب اس کے نوٹس لینے کے 3 سال بعد آپ کو یاد آیا. بات ساری ہے کہ یہ ڈرامہ ہوتا ہے ہر روز, جس طرح راہو صاحب نے کہا ہر روز ایک نیا NRO دیا جاتا ہے. اور مجھے جو لگ رہا ہے یہ ابھی جو سیکیورٹی یہ لوگوں سے واپس لینا چاہ رہے ہیں, اس ملک کے حالات اللہ رحم کرے, یہ دوبارہ خراب ہونے کے کچھ اندیشے مجھے لگ رہے ہیں, اللہ رحم کرے. یہ ان قوتوں اور ان طاقتوں کے لیے اپنی قومی قیادت کو ڈس آرم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے آگے پھینک دیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے آج تک جس چیز کا نوٹس لیا ہے اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. چینی کا نوٹس لیا, مہنگی ہو گئی. اور سیکیورٹی بھی بڑھ جائے گی. آپ نے پیٹرول کا نوٹس لیا, بڑھ گئی. آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی چیز, اچھا مجھے کل پرسوں میں نے دیکھا صاحب نے کوئی میرے خیال میں بجلی کا نوٹس لے لیا تھا, اور اس کے بعد بجلی کا جو حال ہوا اللہ معافی دے. اچھا گزارش یہ ہے, تو آپ کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر نے سیکیورٹی اور پروٹوکول کا نوٹس لے لیا ہے تو یہ بھی بڑھ جائے گا, کم نہیں ہوگا. یہ اپنی بڑھا دیں گے اور باقی لوگوں کی گھٹا دیں گے. بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب, فیض اللہ کمو, اسماعیل راہو صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.